ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੂੰ ਕਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤ ਫੜ ਕੇ ਵੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਫੇਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਜਿਗਰੀ ਸਜਣਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਨਾਰੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਨਗੀਨੇ ਲਿਸ਼ਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਨਤੀਜੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਥਿਰਕਦੇ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੱਦਲ ਕੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਆ ਆ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਛੂ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਸੂਰਤਾਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਟਲ ਖੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਨਗੀਨੇ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਨਤੀਜੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਥਿਰਕਦੇ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੱਦਲ ਕੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हैं युवास फॉर। मैं आपका होस्ट डॉक्टर अहमद कादरी। आज संडे स्पेशल जो हमारा शो होता है, जो युवास फॉर का शो है, इसमें हम डिस्कस करते हैं वो कुछ क्लिप्स जो लास्ट वीक में इस्लामाबाद, कराची, लाहौर तीनों सेंटर्स के प्रोफेशनल्स करते हैं, और जिनमें कोई क्वेश्चन रह गया हो आपकी तरफ से, ऑडियंस की तरफ से कोई कमेंट आया हो, या फिर इस तरह का कोई क्लिप जहाँ पे मज़ीद डिस्कशन की ज़रूरत हो। तो आज के दिन भी हम इस तरह के कुछ क्लिप्स लेके आए हैं। हमारे साथ मौजूद होते हैं डॉक्टर शाह सवार, जो अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं ऑन दीज़ क्लिप्स, और ऑडियंस को और हमारे व्यूअर्स को गाइड करते रहते हैं। तो वेलकम टू द शो। थैंक यू। एंड आज के दिन जो हम बात करने जा रहे हैं, लास्ट वीक से ही रिलेटेड जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जारी है, कि जो एग्जीक्यूशन गैप आ जाता है, मतलब कि एक बंदा इरादा करता है, चाहे वो नशे की बीमारी में है, चाहे वो किसी और साइकाट्रिक इलनेस में है, या फिर इवन कि वो किसी बीमारी का शिकार नहीं भी है, तब भी अगर वो कोई इरादा करता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इरादा करता है नए साल के आगाज़ पे कि मैं जिम जाऊंगा, लेकिन वो विदिन 1 वीक या विदिन 1 मंथ उस इरादे को भूल के और कुछ और करने की तरफ जा रहा होता है। मतलब कि एक पहले इरादा आया और उसको फुलफ़िल ना कर पाया। ये जो एग्जीक्यूशन गैप आ जाता है, ये क्यों आता है? इसी के मुतल्लिक मल्टीपल बुक्स लिखी गई हैं। एक ही बुक इस तरह की है जिसका नाम है 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन। उस बुक को डिस्क्राइब करते हैं, और आज के दिन हम 4th जो डिसिप्लिन है अकाउंटेबिलिटी का, उसको डिस्कस करेंगे। उसी के मुतल्लिक जो डॉक्टर सदाकत अली, मिस उस्मा सदाकत एंड मिस शमाइला ने बातचीत की है, उसका क्लिप अभी हम देखते हैं, और इसके मुतल्लिक जो सवाल रह गए थे, जो डिस्कशन रह गई थी, उनको मज़ीद हम लेके आएंगे, और अपनी ऑडियंस की जो गाइडेंस है वो लेके आएंगे। जी देखिए, इंसान असल में मजमूआ है शऊर का, और उसके अंदर जो शोर है, तो अज़ल से जब इंसानों का एक दूसरे से वास्ता पड़ता है, जो आबदही होती है, तो देखने में आया कि झगड़ा फसाद होता है लोगों के दरमियान, फैमिली मेम्बर्स के दरमियान, सोसाइटी में, फिर कौमों के दरमियान, मुल्कों के दरमियान। आज भी देखें कि इतने बड़े लेवल पे दुनिया में ममालिक आपस में जब बातचीत करते हैं तो
بات چیت منزل تک نہیں پہنچتی بلکہ جھگڑا فساد ہوتا ہے. اور عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا بات چیت بھی کرتی ہے اور لڑائی بھی کرتی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں ٹاک فائٹ. ابھی تک انسان یہ ملکہ حاصل نہیں کر سکا کہ وہ بات چیت کے ذریعے اپنے معاملات کو نپٹا لے. نشے کی بیماری جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا تو دوسرا نام ہی تصادم ہے. اور جب بھی ہمارے پاس آتے ہیں کلائنٹس اور وہ اپنے پیارے کو لے کے آتے ہیں کہ یہ نشے کی بیماری کا معاملہ ہے اور ہم تھک ہار گئے ہیں, ہم روگی ہو گئے ہیں, تو ہمیں سمجھ نہیں لگتی کہ جب بھی بات کرتے ہیں تو فساد ہوتا ہے اور ہم بہت پریشان ہیں. تو پھر ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ کام کرنا ایک ڈسپلن کے تحت ہے, جنہیں ہم 4 ڈسپلنز آف ایگزیکیوشن کہتے ہیں. ویسے بھی گھروں میں, معاشروں میں, اداروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی طے کیا جاتا ہے معاملہ, کسی چیز پہ عمل کرنا ہوتا ہے, کوئی اس کا گول ہوتا ہے, کوئی مقصد ہوتا ہے, اس کو حاصل کرنا ہوتا ہے, تو چند دنوں میں اس مقصد کا یا گول کا شیرازہ بکھر جاتا ہے. اور اکثر کمپنیوں میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ ایسا کریں گے, کوئی بڑا ایم بنایا جاتا ہے, سی ای او آ کے بہت لمبی چوڑی تقریر کرتا ہے, موٹیویٹ کرتا ہے, اہداف سیٹ کرتا ہے, اور چند دن کے بعد اس چیز کا جب ذکر ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی اہم بندہ ادارے کا کہتا ہے کیا ہم اب بھی کر رہے ہیں, وہ آر وی اسٹل ڈوئنگ اٹ. تو یہ جو چیزوں کا فزل آؤٹ ہو جانا یہ اس وجہ سے ہوتا ہے, یہ جو ایگزیکیوشن گیپ ہے کہ جو کال اور فیل کا جو تضاد ہے کہ یہ کریں گے پر کرتے نہیں, جسے ہم کہتے ہیں نا واک یور ٹاک, کہ جو کہا ہے پھر وہ کر کے بھی دکھاؤ. تو یہ زندگی میں ایک بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے کہ جو آپ کہیں وہ آپ کر کے بھی دکھائیں. تو ہر صدی کے اندر کوئی نہ کوئی چیز رہی جو اس صدی کی شناخت ہوتی ہے. جیسے پچھلی صدی کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صدی کہا گیا, اس سے پہلے انڈسٹریل ایج تھی, اس سے پہلے اس طرح ہر صدی کا کوئی نہ کوئی دورہ امتیاز تھا. تو 21ویں صدی یہ ہے واک یور ٹاک کی صدی, یعنی انسانوں کی جو ایجنسی ہے, یعنی ویلیو ایڈڈ ول پاور ہے کہ وہ جو اپنے آپ سے یا کسی سے وعدہ کریں وہ پورا کریں. اس کے لیے یہ جو 4 ڈسپلنز ہیں جن پہ ہمیں بیک وقت عمل کرنا ہوتا ہے, کیونکہ یہ 4 ستون ہیں جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ کسی نشے کے مریض کی یا اس کی فیملی کی فلاح و بہبود ہوتی ہے, کہ جس میں سب سے پہلے ہمیں اس فساد پہ, اس مشکل پہ نظر ڈالنی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ فیصلہ کر کے اسٹیٹس کو توڑ کے ہمارے پاس آتے ہیں. اسے ہم وائلڈلی امپورٹنٹ گول کہتے ہیں, یعنی جنون کی حد تک اہم ہدف جسے اگر حاصل نہیں کیا گیا تو پھر بعد میں ہم جو کچھ بھی کرتے رہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ دیکھتے ہیں کہ نشے کی بیماری کی وجہ سے پورے پاکستان میں روزانہ 300 لوگ زمین کی سطح سے نیچے چلے جاتے ہیں, اور یہ ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جو بر وقت قدم اٹھایا جانا ہوتا ہے وہ نہیں اٹھایا جاتا, اور پھر ہیلے بہانے نشے کے مریضوں کو دفنا دیا جاتا ہے, کبھی ہارٹ اٹیک کا نام لے کے, کبھی کسی اور طریقے سے. تو آپ سوچیں کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا جان کھونا ایک بڑا اہم ہیلتھ ایشو ہے, لیکن عام طور پر نشے کی بیماری کو برے ناموں سے تو پکارا جاتا ہے لیکن بیماری نہیں سمجھا جاتا. تو وائلڈلی امپورٹنٹ گول یہ ہوتا ہے کہ جو آگ لگی ہوئی ہے, یہ جو گھر میں روگ پل رہا ہے, یہ جو گھر میں فساد چل رہا ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے اس کے اندر علاج کی خواہش پیدا کی جائے اور علاج میں ڈالا جائے, اسے مستحکم کیا جائے علاج میں اور دستیاب کیا جائے تاکہ ماہرین اس کے ساتھ کام کر سکیں. لیکن اس کے فوراً بعد یہ تو ذہن میں آتا ہے نا کہ جو حتمی نتیجہ چاہیے فیملی کو یا مریض کو یا علاج کرنے والوں کو, اور اس میں سب میں کنسنسس پایا جاتا ہے کہ حتمی نتیجہ یہ چاہیے کہ نشے سے نجات ہو جائے اور زندگی پرسکون ہو جائے. اب اس میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی ایسا کام ہے جو مریض نہیں کرنا چاہتا, فیملی والے زبردستی کروانا چاہتے ہیں, اور اس میں وہ مزدور ساتھ اپنے ہائر کر لیتے ہیں کہ مل جل کے زور لگاتے ہیں کہ وہ کام جو یہ نہیں کرنا چاہتا وہ ہم نے اس کو کرنے پہ مجبور کرنا ہے.
لیکن مریضوں کے ساتھ 50 سال سے کام کرتے ہوئے میں نے ان کے دل کا یہ راز پایا ہے کہ میرے پاس آنے سے پہلے وہ سینکڑوں نجی پرائیویٹ کوششیں کر چکے ہوتے ہیں، اور چونکہ وہ کوششیں کامیاب نہیں ہوئی ہوتی تو وہ دل شکستہ ہوتے ہیں، ڈس اپوائنٹڈ ہوتے ہیں، اور فیملی کو بھی بہت کوفت ہوتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ مریض نشہ نہیں چھوڑنا چاہتا. فیملی کو سب سے پہلے ہمیں یہ یقین دلانا ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کرنے نہیں جا رہے ہیں جو کہ مریض نہیں چاہتا. اگرچہ وہ زبان سے کہتا ہے کہ میں نے علاج نہیں کرانا، وہ یہ کبھی بھی نہیں کہتا کہ میں نے نشہ نہیں چھوڑنا. اس کے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ جب میں خود اتنی کوششیں کر کے نہیں چھوڑ سکا تو کوئی اور میری کیا مدد کرے گا. لیکن زندگی میں بہت سے کام ہیں جو ہم خود نہیں کر سکتے تو دوسرے لوگ ہماری مدد کرتے ہیں. انسانوں میں مدد کا لین دین بڑا کامیاب پایا جاتا ہے. تو اس کو جسے ہم لافٹی گول بھی کہتے ہیں کہ آخری اور حتمی نتیجہ، سرکاری نتیجہ، کہ نشہ چھوڑ دیں اور ایک بہترین زندگی گزارنے لگیں. لیکن پہلے جو جنونی گول یا وائلڈلی امپورٹنٹ گول اور لافٹی گول کے جو درمیان جو ہے وہ اس کو ہم چھوٹے چھوٹے حصوں میں کام کو جو بانٹتے ہیں. ایک سکور بورڈ ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ روزانہ کیا کرنا ہے، اور پھر ہفتہ وار کیا کرنا ہے، اور پھر 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال بعد کیا ہوگا. لیکن یہ سب چیزیں اپنی جگہ بہت اہمیت کی حامل ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو چیز میٹر کرتی ہے وہ جواب دہی کا معاملہ ہے. کیونکہ گھر میں یہ معاملہ بری طرح سے ناکام ہو چکا ہوتا ہے کہ جب بھی مریض سے نشے کی بیماری کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو بات فساد کی طرف چلی جاتی ہے، اور اس کے بعد منہ بن جاتے ہیں. کئی دن ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھی جاتی، ایک دوسرے کو اوائڈ کیا جاتا ہے، اور پھر کوئی برے نتائج سامنے آتے ہیں تو پھر گھر میں گلگلہ اٹھتا ہے کہ اس کا کوئی علاج ہونا چاہیے. تو یہ جو چوتھا ڈسپلن ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ جواب دہی کا ایک اعلیٰ پیمانے کا، اعلیٰ درجے کا کام جو کہ سب کو مل کے کرتے رہنا چاہیے. جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جن میں فیملی ممبرز سٹیک ہولڈرز ہیں، سب سے پہلے جو انیشیٹو لیتے ہیں، اس کے بعد علاج کرنے والے سٹیک ہولڈرز بن جاتے ہیں کہ خسارہ ہوگا اگر وہ یہ کام نہ کر سکے، اور منافع ہوگا اگر وہ یہ کام آسان طریقے سے کریں گے. مریض شروع میں کوئی اتنا موٹیویٹڈ نہیں ہوتا، اگرچہ وہ نشے سے نجات چاہتا ہے، لیکن نشہ وقتی طور پر اس کو درد میں، مشکل میں کام بھی آتا ہے، تو پھر وہ وقتی طور پر کبھی بھول جاتا ہے. اس کی یادداشت میں ایک بڑی خرابی ہوتی ہے کہ کبھی اسے لگتا ہے کہ نشہ اچھی چیز ہے، اور کبھی اسے لگتا ہے کہ اس کی زندگی اس سے برباد ہو گئی ہے. تو یہ جو ایمبیولنس ہے، یہ جو دو عملی ہے، یہ جو تضاد ہے، یہ اس کو بیچ میں لٹکائے رکھتا ہے. کیا یہ بیماری یادداشت کی بیماری ہے؟ یادداشت کی بیماری بھی ہے. یہ بڑی ورسٹائل بیماری ہے. اس میں یہ جو لو ہیٹ ہے، جسے سب ہیومن بینگ جانتے ہیں کہ انسانوں کے درمیان رشتوں میں بھی کبھی لو ہیٹ پایا جاتا ہے. میاں بیوی کے رشتے میں بہت کامن دیکھنے میں آتا ہے. ماں باپ اور اولاد کے رشتے میں نظر آتا ہے کہ ماں باپ کبھی اولاد کو بہت برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، قرض کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی صدقے واری جا رہے ہوتے ہیں. کیونکہ کسی ایک ہی آبجیکٹ میں آپ کے لیے مثبت چیزیں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں اور منفی بھی نظر آتی ہیں. تو یہ جو فساد کی طرف جانے والا معاملہ ہے، اگر اس کو فوکس کیا جائے، جو کہ کوئی زیادہ مشکل نہیں رہا، کیونکہ سائنس بہت ترقی کر چکی ہے کہ کیسے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے فضا کیسی ہونی چاہیے جس میں بات کی جائے، کوئی تازہ حادثہ یا وقوع نہ ہوا ہو. تو یہ اس میں لازم ہے کہ فضا کو محفوظ بنانا، کیونکہ جب بات چیت کی جاتی ہے تو دوسرے بندے کو دو چیزیں خطرے میں نظر آتی ہیں. ایک اسے نظر آتا ہے کہ میری عزت خطرے میں ہے. جب بھی کسی سے جواب دہی کی جائے تو پہلا خیال یہ آتا ہے کہ ہو نہ ہو میری عزت خطرے میں ہو. دوسرا یہ کہ میری بھلائی خطرے میں ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں، اور ان کی وجہ سے فضا غیر محفوظ ہوتی ہے. تو سب سے پہلے ہمیں فضا کو سازگار بنانا ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا کانفیڈنس بلڈنگ میئر، CBMs جسے کہا جاتا ہے عام مذاکرات میں، کہ جب بھی بات چیت ہو تو فضا بہترین ہونی چاہیے. اور اگر بات چیت کرتے کرتے فضا بگڑنے لگے تو تھوڑا پیچھے ہٹ کے پھر فضا پہ کام کرنا چاہیے. پھر اس موضوع پہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس سے پیچھے ہٹنا چاہیے. یعنی جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے بیچ میں آپس میں
جو 2 چیزیں بڑی کارآمد ہوتی ہیں اس پروجیکٹ کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں، اس میں ایک تو میوچل رسپیکٹ کا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر کو ہمیشہ یہ یاد رہے کہ ہم نے دوسرے شخص کا دل سے احترام کرنا ہے، چاہے ہمارا اختلاف جتنا مرضی کیوں نہ ہو، چاہے وہ دوسرا شخص پیشنٹ ہے، فیملی ہے، یا فیملی کے لیے کاؤنسلرز ہے یا پیشنٹ ہے، کہ لاکھ اختلاف صحیح، لیکن بات ہم نے یہ طے کر کے شروع کرنی ہے کہ یہ جو دوسرا شخص ہے یہ اچھا ریزنیبل شخص ہے، رسپیکٹیبل شخص ہے، تو مجھے اس کا احترام جو ہے وہ کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ کیا ہم کسی میوچل گول کے اوپر کام کر رہے ہیں یا ہمارے گول ڈیفرنٹ ہیں۔ عام طور پہ جب پیشنٹ اور فیملی علاج میں بھی انٹر کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں کوئی اپنا طے کردہ گول ہوتا ہے، جبکہ کاؤنسلر جب علاج شروع کرتے ہیں ایک ٹریٹمنٹ فیسیلٹی کے طور پہ تو ان کے ذہن میں کوئی اپنا گول ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو تینوں کے جو گولز ہیں وہ بھی میوچل ہونے چاہیے اور وہ ایک جیسا ملتا جلتا گول ہو۔ جیسے پیشنٹ جب انٹر کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اچھا فیملی بڑی سیریس ہو گئی ہے کہ میرا نشہ چھوڑنا چاہیے مجھے، تو وہ سوچتا ہے کہ اچھا یہ جو 100 دن کا علاج ہے اس میں میں کوئی ایفرٹ کر کے تو نشہ چھوڑ لیتا ہوں۔ اور زیادہ تر مریضوں کا خیال ہوتا ہے کہ جب میں 100 دن نشہ نہیں کروں گا تو اس کا مطلب ہے اب نشہ تو چھٹ گیا مجھ سے۔ پیشنٹ کا گول 100 ڈیز کے بعد کوئی اچیو ہوتا اس کو نظر آتا ہے۔ دوسرے اینڈ پہ فیملی ہوتی ہے جس کا جو یہ گول لے کر انٹر کرتی ہے علاج میں کہ یہ نشہ چھوڑ دے اور کچھ یہ تھوڑا سا ریزنیبل ہو جائے، زیادہ نہیں لیکن تھوڑا سا ریزنیبل ہو جائے۔ یہ جو رات کو 4 بجے گھر آتا ہے تو ایٹ لیسٹ 11-12 بجے آنا شروع کر دے۔ یہ جو 100% اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا تو کوئی 20% تو کرنے لگے۔ تو فیملی کا اتنا ہی لالچ ہوتا ہے علاج سے کہ نشہ چھوڑ دے اور کوئی 20% تھوڑا سا ٹھیک بھی ہو جائے۔ جب علاج میں فیملی انٹر کرتی ہے تو ہم انہیں 100 ڈیز کا ایک اسٹرکچر دیتے ہیں، پھر فالو اپ میں جاتی ہے فیملی تو پھر 100 ڈیز کا ایک پہلا پڑاؤ ہے۔ لیکن یہ جو آپ احترام کی بات کر رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ گھر والوں کے لیے کون سی چیزیں ہیں جو احترام کرنا مریض کا مشکل بنا دیتی ہیں؟ کون سی چیزیں ہیں؟ جو ان کے جو بیماری کے سمٹمز ہیں، وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اس پہ ان کو غصہ آ رہا ہوتا ہے، پیشنٹ کنٹینیوسلی بیماری کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کو کوئی نہ کوئی ایسا چکر چلانا پڑتا ہے جو کہ عام طور پر کریکٹر ڈیفیکٹ پرسیو کیا جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا، چوری کرنا، ادھر کی ادھر لیٹ آنا، ڈرگس کرنا اٹ سیلف ان کو شاید اتنا برا نہیں لگتا، لیکن جو اس کے اہتمام کرتے وقت جو بیہیویئر پیشنٹ کی ہوتے ہیں اس پہ فساد اس بات سے پیدا اور نہیں بیماریوں میں بھی تو مریض کچھ تنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ چھوٹے بچے جب بیمار ہوتے ہیں تو ٹھن ٹھن کرتے رہتے ہیں، پھر لوگوں کو جب وامٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو سارا ماحول پراگندہ ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ تو بیماریاں ہیں نا فیملی کے نزدیک۔ ہاں تو یہ کیا ہے؟ یہ تو فیملی کے نزدیک ہے کردار کی خرابی۔ تو سب سے پہلے کہاں کام کرنے کی ضرورت ہے؟ سر اسی فساد پر سکھانے کی ضرورت ہے کہ یہ جس سے ہم مینیج کرنے کی جس کو کوشش کر رہے ہیں یعنی یہ کوئی بیمار شخص ہے، کنیکٹ کرا سکے، فیملی کنیکٹ کر سکے ہماری مدد سے کہ یہ بیماری ہے، اور اگر یہ جھوٹ بولتا ہے تو یہ بیماری کی وجہ سے بولتا ہے، اگر یہ چوری چکاری کرتا ہے تو بیماری کی وجہ سے کرتا ہے، اگر یہ اچھی قدروں کے خلاف کوئی کام کرتا ہے، تو بیماری کی غیر اخلاقی حرکتیں کرتا ہے تو یہ بیماری کی وجہ سے کرتا ہے۔ اس کے جو اوریجنل نظریات ہیں، چونکہ فیملی ممبرس کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا فیملی کلچر کیا ہے، اس کے اوریجنل نظریات کیا ہیں، تو ایسے میں جو نظریہ بیماری ہے کہ اس کے اندر جسمانی طور پر صلاحیت نہیں رہتی کہ وہ نشے سے استفادہ کر سکے، اور کوئی ٹاکسنس پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں جس سے چڑچڑا پن ہوتا ہے، اس کو اطمینان نہیں ہوتا، اسے زیادہ نشہ کرنا پڑتا ہے۔ ایسا بندہ جو پھر پل پل جھوٹ بولتا ہے، جھوٹے وعدے کرتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، تو اس کا احترام، جیسا کہ آپ نے کہا، تو احترام کیسے ہو؟ سر یہ جو احترام ہے اس کے بغیر بات سمجھ ہی نہیں کسی کو آتی۔ یعنی سائنٹیفک پرنسپل اور ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ فساد تب پیدا ہوتا ہے، جیسے آپ نے بھی کہا، میں نے بھی کہا، کہ جب احترام کی فضا ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو جب ہم احترام کو نہیں رکھیں گے اور اس کے پیچھے یہی نظریہ ہے کہ یہ بندہ خراب ہے، تو ظاہری سی بات ہے فیملی ممبر کو یا جو بھی اکاؤنٹیبلٹی لے رہا ہے اس کو بندہ ٹارگٹ کرتا ہوا محسوس ہوئے گا۔ تو احترام کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پرابلم پہ بات کرتے ہیں، یعنی ہاؤ کین وی مینٹین دیٹ، اس بندے پہ نہیں ٹارگٹ کرتے۔ دا مومنٹ آپ جس انداز سے بات کریں گے، اگر آپ کی باڈی لینگویج میں، الفاظ میں، آپ کے
یعنی اوور آل آپ اگر یہ پکچر دے رہے ہیں کہ احترام نہیں ہے تو یا تو بندہ ڈیفینسو ہوگا, اپنی صفائیاں دینا شروع ہو جائے گا, یا وہ اوفینسو ہو جائے گا, یا وہ واپس چڑھائی کرے یعنی گا, یا ری تو ایکٹیو ہو جائے گا. خاموش بھی ہو سکتا ہے اور جاہریت پہ بھی اتر سکتا ہے. لیکن احترام جو ہے وہ اصل میں ہمیں اس کے اندر انسانیت کا کرنا ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ دنیا کا جو بڑے سے بڑا مجرم بھی ہے, جب وہ جیل جاتا ہے تو جیل مینول جو ہے بطور انسان اس کو ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے. جیل مینول میں اس کے کچھ انسانی حقوق ہوتے ہیں. اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو اسے علاج ملتا ہے اور اس کو کچھ بنیادی سہولتیں بھی ملتی ہیں, فیملی والوں سے ملنے جلنے کا موقع بھی ملتا ہے. اور جب کوئی جیل جاتا ہے تو اس کے ساتھ بدسلوکی کا کوئی طے شدہ منصوبہ نہیں ہوتا. وہ جو کریکشنل فیسلٹیز ہوتی ہیں, جیل تو ہم نے ایسے ایک لفظ بنایا ہے, ایکچولی تو وہ کریکشنل فیسلٹیز ہوتی ہیں. اگرچہ لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اس پہ عمل نہیں ہوتا. کسی کو جب ہم جیل میں بند کرتے ہیں تو مقصد اس کا اصلاح ہوتا ہے. دنیا میں اب یہ بہت آگے بڑھ چکا ہے اس معاملے میں کام. تو اپنے ہی گھر کا بچہ ہمارا اپنا ہی پیارا جب نشے کی بیماری میں ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ بیگ بارو اور سٹیل کرتا ہے, دنگا فساد کرتا ہے, اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے دماغ کے اس حصے میں فطور ہے جہاں جذبات ہیں اور وہ شور کرتے ہیں. سر سوال لیکن سر یہ پروفیشنلز کو پتہ بھی, ان کو بھی پتہ لگانا پڑتا ہے. دیکھیں ایڈکشن کے بارے میں ہماری سوسائٹی میں بھی, یعنی اگر ہم پاکستان کی بھی بات کریں تو ان ڈیپتھ ایڈکشن کا لوگوں کو نہیں پتہ, ایون پروفیشنلز کو بھی. سو پہلے تو اس میں ہمیں ایکسپرٹ ہونا پڑے گا نا کہ یہ جو بات ہم کرتے ہیں کہ یہ بیماری کی علامتیں ہیں, یہ اوریجنیٹ کہاں سے ہوتی ہیں, تو تبھی آپ نظریہ بیماری سمجھے بغیر احترام نہیں آ سکتا. احترام نہیں آ سکتا. تو نظریہ بیماری جب ہم سمجھ جاتے ہیں تو جو احترام ہوتا ہے جسے ہم انکنڈیشنل ریگارڈ کہتے ہیں, اس کی انسانیت کا, اس کی حرکتوں کا ہم احترام نہیں کر رہے ہوتے. ہم یوں تصور کرتے ہیں اور مریض کو بھی یہ کانسیپٹ دیتے ہیں کہ دیکھیں ایک آپ ہیں اور ایک آپ کے اندر یہ بیماری ہے جو کننگ اینڈ بیفلنگ ہے, جسے آج کل ہم چھنال بیماری بھی کہتے ہیں. تو یہ جو کننگ اینڈ بیفلنگ بیماری ہے, ہم کہتے ہیں کہ اپنے اندر کہیں اس کا جو ہیولا ہے, اس کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ آپ بنا کے رکھیں. اس کی ایک فزیکل پکچر آپ اپنے اندر ایسے محسوس کریں کوئی بھوت یا بھوتنی ہے جو اس کے اندر ہے, جو اسے ہائی جیک کر لیتی ہے, دماغ کو پوزیس کر لیتی ہے. یہ بڑی اچھی انالوجی آپ نے دی ہے. اور فیملی بھی آئی تھنک جب پیشنٹ اور اس کے رویوں کو جو بگڑے ہوئے ہیں ان کو ڈفرینشیٹ کرنا سیکھ لیتی ہے تو ان کے لیے پیشنٹ کو رسپیکٹ دینا, جو ڈیو سٹیٹس ہے اس کا گھر میں اور معاشرے میں, اس کو وہ دینا آسان ہو جاتا ہے. تو پھر وہ آپ جناب کر کے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. سب سے پہلے تو مریض کو سمجھنا چاہیے نا کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ وہ نہیں ہے, یہ اندر ایک بیماری ہے جس نے دماغ کے کسی حصے کو ہائی جیک کر لیا ہے, اور وہ جو ناجائز قبضہ ہے بیماری کا وہ چھڑانے کے لیے اب اس کو خود بھی کوششیں کرنی ہے, اس کو فیملی سے بھی مدد لینی ہے, اور اس کو معالج سے بھی رابطہ کرنا ہے. تو یہ جو دماغ میں کوئی جب بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اس کو ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے کہ وہ بندہ ہے یا اس کے دماغ میں کوئی مسئلہ ہے. لیکن جب ہمارے معدے میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اس بندے کو کبھی بلیم نہیں کرتے, کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ مسئلہ اس کا نہیں ہے, اس کے معدے کا ہے جس پہ اس کا کوئی اختیار نہیں. اچھا, ہمارے جو دماغ ہے اس پہ بھی ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. ہمارا جو مائنڈ ہے یا جو ہمارا ذہن ہے اس پہ ہمارا اختیار ہے. یعنی جو کچھ بھی ہم سوچتے ہیں یا جو ہم لوگ جو ترجمانی کرتے ہیں اپنی, وہ حصہ جو ہے جسے مائنڈ کہتے ہیں, اس پہ ہمارا کافی اختیار ہوتا ہے. لیکن جو کیمیکلز ہمارے برین میں ہیں یا جو اسٹرکچرل تبدیلیاں ہمارے برین میں بعض اوقات کچھ ڈس آرڈر کے بنا پہ آ جاتی ہیں, جیسے ہمارے جسم میں کتنے ہی آرگن ہیں جو کام کرتے ہیں تو وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے. کچھ آرگن ایسے بھی ہیں جو خود سے بھی کام کرتے ہیں اور ہمارے بھی اختیار میں ہیں, جیسے ہمارے پھیپھڑے یہ خود سے بھی کام کرتے ہیں, اور ہم اختیاری طور پر بھی سانس لے سکتے ہیں, جو کہ اپنے آپ کو ریسیٹ کرنا, سٹریس سے بچانا, اس کا بڑا بہترین. جی سو ویلکم بیک. آپ نے دیکھی کلپ جس کے اندر جو اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ کس طرح
اکاؤنٹیبلٹی لی جا سکتی ہے، اسپیشلی جب ہم بات کرتے ہیں نشے کی بیماری میں، جہاں پہ بات ہی لاس آف کنٹرول کی آ جاتی ہے، جہاں پہ بات ہی روٹین اسٹیبلش کرنے کی آ جاتی ہے. مطلب کہ ایک پیشنٹ جو 100 ڈیز گزارتا ہے کسی بھی انڈور فیسیلیٹی کے اندر، اپنے علاج کے اندر، اپنے بیماری کو جاننے کے لیے، جہاں پہ وہ جان لیتا ہے کہ اس کی بیماری کیا ہے، اس کو کیا کرنے کی ضرورت ہے. مطلب کہ جو انیشیل جو ٹاسک اس نے کمپلیٹ کرنا تھا وہ کر لیا اس نے، کہ جان لیا کہ بیماری ہے کیا اور اس میں کیا کرنے کی ضرورت ہے. اس نے ارادہ بھی کر لیا، لیکن پھر یہ ارادہ آہستہ آہستہ ویک پڑتا جاتا ہے اور پھر ایک دن آتا ہے کہ فزل آؤٹ ہونے کی طرف جاتا ہے، اور پھر وہ جو ریلیپس کی سٹیج ہے، ریلیپس کا جو پروسیس ہے وہ آہستہ آہستہ آگے چلتا ہے اور کسی نہ کسی سٹیج پہ پھر دوبارہ ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے. تو کس طرح یہ جو ایگزیکیوشن گیپ ہے اس کو کور کیا جا سکتا ہے، جو ہم نے 4 ڈسپلنس ڈسکس کی ہیں، جس کے اندر آئیڈینٹیفائنگ دا وائڈلی امپورٹنٹ گول، کہ نشے کی جو مرض ہے اس کے اندر کیا کام کرنے کے لیے ضروری ہیں، ان کو ڈسکرائب کرنا، ان کو لکھ لینا اس طرح کے الفاظ میں جو ریئلسٹک ہیں وہ کیا جاتا ہے. پھر جو ہمارے لیڈ میجرز ہیں، مطلب کہ ہر دن میں کیا کیا کام کرنے کے لیے ضروری ہیں، جو بیسکلی سمپل وائٹل جو بیہیویئرس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، ان کو بندہ کرتا ہے، پیشنٹ کرتا ہے. تھرڈ پارٹ میں وہ ایک سکور بورڈ اپنے لیے رکھتا ہے جس کو دیکھتا ہے کہ کیا کس دن میں اس نے کیا کام کیا، کیا نہیں کیا. اور چوتھا پارٹ جو آج کے دن ہم ڈسکس کریں گے وہ ڈاکٹر شاہ سوار بھی، کہ اکاؤنٹیبلٹی لے کے آتا ہے اپنی لائف کے اندر. مطلب کہ جو کام اس نے کیے اور جو کام وہ نہیں کر پایا ان کا ڈسکشن کرتا ہے، ان کو بتاتا ہے کسی اس طرح کے بندے کے، اس طرح کے پرسن کو جو اس کا خیر خواہ ہے، جو اس کی بیٹرمنٹ چاہتا ہے، جو اس کو گائیڈ کر سکتا ہے، واپس پٹری پہ لے کے آ سکتا ہے. تو یہ اکاؤنٹیبلٹی کیا ہوتی ہے، اس کو ایک تو جانیں گے ہم آج کے دن، اور ساتھ ہی پھر کہ اس کو کیا کیسے جائے. مطلب کہ اس طرح کے اگر الفاظ چنے جا رہے ہیں اکاؤنٹیبلٹی میں جو پیشنٹ کے لیے غیر مناسب ہو سکتے ہیں، اس کو پرووک کر سکتے ہیں، تو اس سے اس کو لانگ ٹرم میں فائدہ نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم وہ جھوٹ بولنے کی طرف جائے، مطلب کہ وہ صحیح بات ہی نہ بتائے کہ اس سے تو مجھے پھر ڈانٹ پڑ جائے گی، اس سے تو پھر مجھے برا کہا جائے گا. تو وہ کیا الفاظ ہیں، کن الفاظ میں کمیونیکیشن کی جا سکتی ہے، اکاؤنٹیبلٹی لی جا سکتی ہے اور پیشنٹ کو واپس پٹری پہ لے کے آیا جا سکتا ہے، یہ ساری باتیں ہم آج کے دن جانیں گے. میرا خیال ہے کہ ہم آغاز کرتے ہیں نمبر 1 سے، کہ اکاؤنٹیبلٹی ایکچولی میں ہے کیا، اس کو ہم کس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں، کس طرح ایکسپلین کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر شاہ سوار میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہماری آڈینس کے لیے یہ کوسچن کا آنسر کریں. جی ڈاکٹر احمد، جیسے آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ نشے کی جو بیماری ہے اس کے اندر سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ دوا، میڈیکیشنز یا تھیراپی نہیں ہوتا، بلکہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کنسسٹنسی کا ہے. یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ فیملی جو ہے پوری موٹیویشن کے ساتھ پیشنٹ کو ایڈمٹ کروا کے جاتی ہے. پیشنٹ بھی جب ٹریٹمنٹ کروا کے جاتا ہے تو شروع میں بہت موٹیویشن کے ساتھ فالو اپس پہ آتا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ دن یا ہفتے وہ بہتر رہتا ہے اور پھر ریلیپس ہو جاتا ہے. اور اس طرح ایک سائیکل چل جاتا ہے، جو کہ موٹیویشن آتی ہے، اس کے اوپر ایکشن ہوتا ہے، کچھ ریزلٹس آتے ہیں، لیکن دوبارہ سے جو لانگ ٹرم گولز ہوتے ہیں وہ نہیں پورے ہو پاتے اور دوبارہ سے ریلیپس ہو جاتا ہے. تو ایک ویشیس سائیکل چل جاتا ہے اس طرح. تو اس کے اندر جو ایگزیکیوشن گیپ آ رہا ہے، یعنی کہ جو لانگ ٹرم گولز ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے، حالانکہ ارادہ بھی ہے، اس کے اندر کسی ایک سٹرکچر کی ضرورت ہے جو کہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ایک سٹرکچر دیتا ہے. اب اگر ہم ایڈکشن کو دیکھیں تو وہ ایک کرونک ریلیپسنگ برین ڈس آرڈر ہے. اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں ہمیں وہ آئیڈینٹیفائی کرنی ہوں گی جن کو ہم سٹرکچر اگر دے دیں تو بہتر ریزلٹس آ سکتے ہیں. جیسا کہ ایڈکشن کے اندر امپلس کنٹرول خراب ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ کے دماغ کے اندر کوئی سوچ آئی ہے اور آپ ایک ریفلیکس کی طرح اس کے اوپر ایکشن لے لیتے ہیں. جس طرح نی جرک ہوتا ہے اسی طرح آپ ایک طرح سے سوچتے نہیں، اس کو پری فرنٹل کارٹیکس سے نہیں گزارتے اور ایک ریفلیکس بنا ہوتا ہے اور آپ جو بھی سو جاتی ہے اس فوری طور پر وہ کرنے لگ جاتے ہیں. اسی طرح آپ کے اندر جو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہوتی ہے وہ ٹیک اوور کر لیتی ہے ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کے اوپر ایڈکشن کی بیماری کے اندر. اسی طرح آپ کے جو شارٹ ٹرم گولز ہوتے ہیں
وہ حاوی ہو جاتے ہیں آپ کے لانگ ٹرم گولز کے اوپر. آپ کے جو لانگ ٹرم گولز ہیں وہ اگنور ہونے لگ جاتے ہیں. تو ان سچویشنز کے اندر ہم مریض کو صرف نصیحت نہیں کر سکتے, اس کو صرف سمجھا نہیں سکتے کہ آپ نے اپنی امپلس کنٹرول کرنی ہے, اپنے شارٹ ٹرم گولز کی بجائے اپنے لانگ ٹرم گولز کے اوپر فوکس کرنا ہے اس طرح, بلکہ نصیحت کی بجائے ہمیں ایک اکاؤنٹیبلٹی کا سٹرکچر دینا پڑے گا پیشنٹ کو. اب اگر ہم پیشنٹ کو اکاؤنٹیبلٹی کا سٹرکچر دیں گے تو جو کہ مثال کے طور پر ہم چاہتے ہیں کہ پیشنٹ ہمیں ویکلی آ کے اپنے ایکشنز رپورٹ کرے, اپنی پروگریس بتائے اور اپنے پلانز جو نیکسٹ اس نے کرنے ہیں وہ بتائے. تو یہ ساری اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ہمیں جو 4 ڈسپلنس آف ایگزیکیوشن ہے ان کے اوپر چلنا ہوگا. اس کے اندر جو سب سے پہلا ڈسپلن ہے وہ ہے سیٹنگ وائڈلی امپورٹنٹ گولز. تو اب جب پیشنٹ تھراپسٹ کے پاس آتا ہے اپنے فالو اپ کے اوپر, تو اس کے جو وائڈلی امپورٹنٹ گولز ہو سکتے ہیں وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب تک اس نے نیکسٹ فالو اپ پہ آنا ہے تب تک اس نے ایبسٹیننٹ رہنا ہے. اس کے جو ریلیپس کے ٹریگرز ہوتے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور ان سے بچنا ہے. اور جب پیشنٹ نیکسٹ ٹائم فالو اپ پہ آتا ہے ان گولز کے ساتھ, تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا پیشنٹ کو اکاؤنٹیبل اس طرح ٹھہراتے ہیں کہ کیا پیشنٹ ایبسٹیننٹ رہا ہے, آپ اس سے پوچھتے ہیں کیا اس نے جو ریلیپس کے ٹریگرز تھے ان کو مینیج کر پایا ہے, کیا اس کو کریونگز ہوئی ہیں, اگر ہوئی ہیں تو کتنی انٹینسٹی کی ہوئی ہیں. تو اس طرح آپ پیشنٹ کو اکاؤنٹیبل ٹھہراتے ہیں. اور پھر آپ ایک سکور بورڈ رکھتے ہیں. سکور بورڈ کے اندر آپ پیشنٹ کو مثال کے طور پر آپ اس سے کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے سوبر ڈیز کاؤنٹ کرنے ہیں. آپ جب آپ اپنے سوبر ڈیز کتنے دن ہو گئے آپ کاؤنٹ وہ لکھتے رہتے ہیں ایک. پھر آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے, یا آپ اس کو بتاتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں کہ جو آپ کے سوبر ڈیز کے ساتھ ساتھ آپ نے جتنے یورین ڈرگ ٹیسٹ پاس کیے ہیں, ڈرگ اسکریننگ آپ نے پاس کی ہے, آپ وہ رکھ سکتے ہیں. آپ نے کتنے تھراپی کے سیشنز اٹینڈ کیے ہیں آپ وہ لکھ سکتے ہیں. تو اس طرح یہ جو چیزیں ہیں, ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں, جب ایک سکور بورڈ بن جاتا ہے اور آپ اس کو اوور دا لانگ ٹرم دیکھتے ہیں نیکسٹ فالو اپ پہ, تو آپ پیشنٹ کو ایک موٹیویشن ملتی ہے. مثال کے طور پر اس نے اگر ایک سکور بورڈ کے اندر ایک یہ فیکٹر لکھا ہوا ہے کہ اس کی جو کریونگ کی انٹینسٹی کے لاگس تھے, یعنی کہ جو کریونگ شروع میں 100 پوائنٹس پہ ہو رہی تھی, اب وہ پھر 90 پہ آئی, پھر وہ 80 پہ آئی, پھر وہ 50 پہ آئی, پھر وہ 40 پہ آ گئی ہے. تو کریونگ کی انٹینسٹی اوور دا کورس آف دا ٹائم ڈیورنگ دا ٹریٹمنٹ, ڈیورنگ دا فالو اپ وہ کم ہوتی جا رہی ہے. تو یہ ایک بہت ہی کمپیلنگ اس کے لیے ہوتا ہے کہ میں کتنی پروگریس کر رہا ہوں, اور اس چیز سے پیشنٹ کو موٹیویشن ملتی ہے. تو اسکور بورڈ کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ جو لیڈ میئرز ہیں ان کے اوپر آپ فوکس کرواتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے دوران, اور جو لیگ میئر ہے جو کہ مثال کے طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ ریلیپس ہوا یا نہیں ہوا, آپ نے سوبرائٹی کے اندر رہنا ہے, ریکوری کے اندر رہنا ہے, اس سے بچنے کے لیے آپ پیشنٹ کو کچھ لیڈ میئرز بتاتے ہیں, جیسے کہ اس نے اپنی روٹین کو برقرار رکھنا ہے, جو روٹین سیٹ ہوئی ہے اس کو برقرار رکھنا ہے, اپنا جو سپورٹ سسٹم ہے اس کو ایکٹیویٹ رکھنا ہے, اپنے جو تھراپی کے اسکیجولڈ سیشنز ہوتے ہیں ان کو اٹینڈ کرتے رہنا ہے. تو جیسے میں نے پہلے شروع میں بات کی تھی کہ ایڈکشن کے اندر امپلس کنٹرول خراب ہو جاتا ہے, اور جب آپ ایک سٹرکچر بنا لیتے ہیں اس طرح, تو آپ کو اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ امپلس کنٹرول کو ایک سٹرکچر دے دیتی ہے. وہ آپ نے دیکھا کہ آپ ان اسٹیپ سے گزرنا ہے, آپ نے وہ نہیں کرنا جو آپ کے دماغ میں آ رہا ہے, جو آپ کا اینیمل برین آپ کو بتا رہا ہے, بلکہ آپ نے اپنے ایک طرح سے اپنی دماغ استعمال ہی نہیں کرنا, آپ نے ان چیزوں کو اسٹیپس کو فالو کرنا ہے جو کہ آپ کو ایک بتائے گئے ہیں. بالکل. تو اس طرح انسان کو جو ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن ہے اس کے اوپر وہ سکھا دیتی ہے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی, اور مریض کو ایک وکٹم مائنڈ سیٹ سے نکال کے ایک رسپانسیبل اسٹیک ہولڈر کے طور پر سامنے لے کر آتی ہے. اب اگر جب ہم ایک سٹرکچر اس سب کو فالو کر رہے ہوتے ہیں ایک پیشنٹ کو, تو جیسے آپ نے کہا کہ وہ پرووک ہو جاتا ہے پیشنٹ, وہ ریزنٹمنٹ کے اندر چلا جاتا ہے, جو کہ ایک نیچرل چیز ہے. اس دوران پیشنٹ کہنے لگ جاتا ہے جب اس کو آپ اکاؤنٹیبل ٹھہراتے ہیں کہ آپ مجھے کنٹرول کر رہے ہیں, آپ مجھے جج کر رہے ہیں, یا میں پہلے ہی اسٹرگل کر رہا ہوں اتنا, اور آپ اس طرح کی چیزیں ڈال کے جو ہے نا میرے اوپر مزید پریشر ڈال رہے ہیں. تو اگر اس سچویشن کو صحیح طرح سے ہینڈل نہ کیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ مریض جھوٹ بولنے لگ جاتا ہے, وہ آپ کے فالو اپ کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتا ہے, یا بالکل ہی
ٹریٹمنٹ سے ہی ڈس انگیج ہونا شروع ہو جاتا ہے اوور دا لانگ ٹرم. تو ہمیں اس چیز کو بھی میئرز لینے ہوں گے کہ یہ رزلٹس نہ آئیں بلکہ وہ رزلٹس آئیں جو کہ ہم چاہتے ہیں. بالکل. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اب سب سے پہلے تو جو ریزنٹمنٹ ہے, جو پیشنٹ کی ناراضگی ہے یا جو اس کے کنسرنز ہیں, ان کو نارملائز کریں. اب مریض اگر یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے جج کر رہے ہیں یا آپ مجھے کنٹرول کر رہے ہیں, اور آپ اس کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں میں آپ کو جج نہیں کر رہا یا نہیں میں آپ کو کنٹرول نہیں کر رہا, تو یہ آپ ایک طرح سے ڈیفینسو ہو رہے ہیں اور آپ اس کی بات کو پروسیس ہی نہیں کر پا رہے. تو اس کی بجائے اگر آپ پیشنٹ کو بتاتے ہیں کہ جو اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہم بنا رہے ہیں یہ آپ کے لیے مشکل ہے, اوور ویلمنگ ہے, میں اس چیز کو سمجھتا ہوں, تو اس سے پیشنٹ کو لگتا ہے کہ میری بات کو سن لیا گیا ہے, مجھے جج نہیں کیا جا رہا اور مجھے سپورٹ فراہم کی جا رہی ہے. تو مریض پھر آپ کے ساتھ زیادہ کمپلائی کرتا ہے, وہ پھر جھوٹ نہیں بولتا, پھر وہ فالو اپ کو اوائڈ نہیں کرتا. اسی طرح اگر آپ پیشنٹ کو کنٹرول کرنے کی بجائے اس کو سپورٹ کا احساس دیتے ہیں, آپ اس کی جو نیریٹو ہے پیشنٹ کا, یعنی کہ مجھے کنٹرول کیا جا رہا ہے, اس کو ری فریم کرتے ہیں, تو اس سے بھی مریض کی جو ریزنٹمنٹ ہے اس کو حل کرنے کے اندر مدد ملتی ہے. آپ پیشنٹ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو ہم سسٹم بنا رہے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کا, یہ آپ کو ریلیپس سے بچانے کے لیے ہے, اور یہ سسٹم جو ہے یہ آپ کے خلاف نہیں ہے بلکہ آپ کے ساتھ ہے, آپ کو سپورٹ فراہم کرنے کے لیے ہے. اسی طرح اگر آپ مریض کو چوائس کا احساس دیتے ہیں تو اس سے بھی جو ہیلپ ملتی ہے, کیونکہ ایڈکشن ٹریٹمنٹ کے اندر آٹونومی کا احساس جو ہے وہ بہت ضروری ہے. آپ مریض کو بتاتے ہیں کہ جو ہم گول سیٹنگ کریں گے وہ ہم مل کے کریں گے, کولیبوریٹیولی کریں گے, اس میں کوئی بھی چیز ایسی آپ کے اوپر امپوز نہیں کی جائے گی جو کہ آپ نہیں کرنا چاہتے. اسی طرح اگر پیشنٹ جو ہے کبھی اپنی کمٹمنٹ نہیں پوری کرتا تو آپ اس سے کچھ اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ جیسے آپ اس کی جو ریزنز بنی ہیں اس کو ایکسپلور کر رہے ہیں, نہ کہ آپ اس کو ڈائریکٹلی کنفرنٹ کر رہے ہیں. اگر مریض ریلیپس ہو گیا ہے تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ ریلیپس ہو گئے تو آپ کو جب کریونگز ہو رہی تھیں تو سب سے مشکل آپ کو کب ہوئی, آپ کو کب کریونگز ہونا شروع ہوئیں, آپ کے لیے کس چیز کو سمجھنا زیادہ مشکل تھا, کس چیز کو کرنا زیادہ مشکل تھا آپ کو, تاکہ اس سے جو ہے وہ مریض کے اندر سیلف اویئرنیس بھی بڑھتی ہے, رسپانسبلٹی کا احساس بھی بڑھتا ہے, اور اس خود کے اندر پیشنٹ کے اندر انسائٹ آتا ہے, بجائے اس کے کہ آپ اس سے ڈائریکٹلی پوچھیں کہ آپ نے ریلیپس کیوں کر لیا. تو جب آپ یہ ڈائریکٹلی پوچھتے ہیں تو اس سے ڈیفینسونیس پیشنٹ کے اندر پیدا ہوتی ہے اور ریزنٹمنٹس بڑھتی ہیں. پیشنٹ یوزلی اس بات پہ لائنگ کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر مینیپولیٹنگ کرنے کی طرف, سم ٹائمس منیمائزیشن, ڈینائل, یہ سارے پیٹرنز جو ان کے ڈیفینسو پیٹرنز ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. بٹ اگر ہم ان کی ہیلپ کرتے ہوئے ان سے فیڈ بیک لیں کہ ایسا کیا ہوا, کس طرح, مجھے آپ ایکسپلین کریں, مجھے آپ گائیڈ کریں, ہیلپ کریں مجھے سمجھنے میں کہ کیا آپ تو اچھے بھلے جا رہے تھے, آپ کی ریکوری ٹھیک جا رہی تھی, روٹین ٹھیک جا رہی تھی, تو کیا روٹین میں کوئی مسئلہ آیا, کوئی موڈ مزاج میں مسئلہ آیا, مطلب کہ آپ ان کی ہیلپ کرتے ہیں ان فگرنگ آؤٹ واٹ وینٹ رانگ. ایون کہ سم ٹائمس آپ کو خود بھی پتہ ہوتا ہے کہ کیا بات ہوئی تھی, کہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ روٹین کسی بندے کی خراب ہے تو وہ ریلیپس کی سٹیجز میں سے گزر رہا ہے. لیکن ایون دین اگر بندہ ریلیپس کر جاتا ہے فزیکلی جو سبسٹانس ہے وہ استعمال کر لیتا ہے اور آپ کے پاس آتا ہے اور مانتا ہے کہ میں نے یہ نشہ کر لیا ہے, تو آپ اس وقت جو تانے ہیں ان پہ ہولڈ کرتے ہیں, آپ ان کی رسپیکٹ برقرار رکھتے ہیں اور آپ ان کی ہیلپ کرتے ہیں ٹو انڈرسٹینڈ کہ واٹ وینٹ رانگ, تاکہ وہاں سے بھی جو پیشنٹ ہے وہ کچھ نہ کچھ سیکھ سکے. انسٹیڈ کہ اگر آپ ان کو برا بھلا کہیں گے, پرووک کریں گے, ان کی بے عزتی کریں گے, سختی کریں گے, تو لائکلی ہے کہ وہ وہاں سے سیکھیں کہ ان کو پتہ نہ لگے. نشہ از فائن, نشہ استعمال کر سکتا ہوں, لیکن ان کو پتہ لگتا ہے تب مسئلہ آتا ہے. تو ہم نے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے کہ مسئلہ تب آتا ہے کہ جب نشہ استعمال ہوتا ہے. تو ان کو ہیلپ جب پیشنٹ کی جاتی ہے اس طرح اور اس انداز میں کہ وہ اپنی مسٹیک, اپنی ریلیپس کی ٹریگرز, کریونگز آئیڈینٹیفائی کر پائیں, تو اس میں سے کچھ نہ کچھ بندہ سیکھ پاتا ہے اور نیکسٹ ٹائم سے وہ ایٹ لیسٹ وہ والی غلطیاں رپیٹ نہیں کرتا. بالکل, اور اس سے نہ صرف پیشنٹ سیکھ رہا ہوتا ہے, اس کے اندر انسائٹ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے, بلکہ ایز اے تھراپسٹ, ایز اے ڈاکٹر آپ کے اندر بھی
جو ہے وہ انسائٹ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کس طریقے سے بہتر انداز سے مریض کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ایمپتھی ہے اور جو اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہوئے آپ نے جو ایمپتھی ہے اس کو نہیں بھولنا, اور ایمپتھی اور اکاؤنٹیبلٹی کا بیلنس جو ہے وہ برقرار رکھنا ہے. بالکل, مطلب کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ ایمپیتھیٹک اپروچ کے ساتھ نہیں چل رہے, جب تک آپ رسپیکٹ, ریگارڈ اور اس طرح نہیں سوچ رہے, اس طرح کے ورڈز نہیں پک کر پا رہے, اس طرح کا ٹون نہیں یوٹیلائز کر پا رہے, تو اگلا جو پرسن ہے, چاہے وہ ایڈکشن میں ہے, چاہے وہ کسی بیماری میں نہیں بھی ہے, تب بھی وہ ڈیفینسونیس کی طرف جانے کی کوشش کرے گا. تو وی ہیو ٹو کریٹ دا باؤنڈریز, وی ہیو ٹو کریٹ کہ سیف انوائرمنٹ, کہ جہاں بندہ خود کریٹ کر سکے, خود کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکے. تو یہی باتیں ہم ڈسکشن میں جاری رکھیں گے, لیکن ابھی وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا, تو وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ سے ڈسکشن کرتے ہیں. سو ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں یو آسکڈ فار اٹ. I'm your host ڈاکٹر احمد قادری. ابھی بریک پہ جانے سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے 4 ڈسپلنس آف ایگزیکیوشن, کہ جب بندہ کوئی ارادہ کرتا ہے تو وہ اس ارادے پہ قائم نہیں رہ پاتا. اس کو ایگزیکیوشن گیپ کہتے ہیں, کہ کوئی بھی کام کمپلیشن تک نہ پہنچ پائے. تو اس کے اندر کیا کیا کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, ان 4 ڈسپلنس کو ہم نے ڈسکرائب کیا ڈاکٹر شاہ سوار کی مدد سے. کہ پہلے ہم کوئی وائلڈلی امپورٹنٹ گول کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اس کے اندر جو لیڈ بیہیویئرز ہیں ان کی طرف کام کاج جاری رکھتے ہیں, جن کو وائٹل بیہیویئرز بھی کہا جا سکتا ہے. پھر اس کے ساتھ کچھ کمپیلنگ سکور کارڈ ضرور رکھتے ہیں, جس کے اندر آپ ٹک کر سکتے ہیں, کراس کر سکتے ہیں کہ کس دن کیا چیز آپ کر پائے, کیا چیز آپ نہیں کر پائے. اور آخر پہ ان باتوں کا پھر آپ حساب کتاب دیتے ہیں کسی اس طرح کے پرسن کے ساتھ جس کو ساتھ آپ کمفرٹیبل بھی ہوں اور جو آپ کا خیر خواہ بھی ہو. مطلب کہ وہ آپ کی جانچ پڑتال تو کرے لیکن آپ کو پرووک نہ کرے. مطلب کہ اس طرح کے الفاظ چنیں, جس کے اندر ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ ایمپتھی ایک اہم نقطہ ہے, کہ جب تک وہ اکاؤنٹیبلٹی لینے والا پرسن ایمپتھائز نہیں کر پائے گا ود دا پیشنٹ, یا جو بھی اگر اس کو النس نہیں بھی ہے کسی پرسن کو جو اکاؤنٹیبلٹی کروانا چاہ رہا ہے, تو وہ اپنے گول کی لائن میں نہیں چل پائے گا, وہ راستے پہ نہیں چل پائے گا. مطلب کہ کچھ اگر غلط الفاظ کا چناؤ ہو جائے, غلط لہجے کا چناؤ ہو جائے, تو لائکلی ہے کہ اس اکاؤنٹیبلٹی سے کوئی نقصان ہی آگے آئے گا, کوئی بہتری آگے نہیں آئے گی. تو میں چاہوں گا کہ اسی کو ہم آگے ایکسپلین کریں تھوڑا سا. بالکل ڈاکٹر احمد, ایمپتھی کو اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, ایمپتھی ہوتی کیا ہے. بیسیکلی ایمپتھی جو اکاؤنٹیبلٹی پیشنٹ کی کر رہے ہیں وہ فیملی ممبرز ہیں, چاہے یا پھر وہ ان کا تھراپسٹ ہیں, ڈاکٹر ہیں, سائیکیٹرسٹ ہیں یا پروفیشنل ہیں. ان کو اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ وہ پیشنٹ کے پاؤں کے اندر جا کے اس کی کنڈیشن کو دیکھ سکیں, اس کی آنکھوں سے اس کے ارد گرد کو دیکھ سکیں, اس کے کانوں سے جو اس کے وہ سنتا ہے وہ سن سکیں, تو وہ جو بولتا ہے اس چیز کو محسوس کر سکیں, جو اس کے اندر دل کے اندر چل رہا ہے اس چیز کو محسوس کر سکیں. تو اس سے جو ہے وہ آپ صحیح طرح سے پیشنٹ کے نظریے کو سمجھ سکتے ہیں. تو پھر آپ کے اندر ایک ایمپتھی ہوتی ہے, آپ پیشنٹ کے درد کو اسی کا درد سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ واقعی ایک درد سے گزر رہا ہے, نہ کہ آپ صرف ایک کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں آپ کو جج نہیں کر رہا, یا ہم آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کر رہے, ہم آپ کو ریلیپس سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, یا ہم آپ کو سپورٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. جب تک اس کے پیچھے ایمپتھی نہیں ہوگی تو آپ کے اندر سے ایک سچی آواز نہیں نکلتی. جب آپ کے اندر ایمپتھی آ جاتی ہے, آپ
پیشنٹ کو جو ہے وہ صحیح طرح سے، پیشنٹ بھی آپ کے ساتھ کمفرٹیبل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ فیل کرتا ہے کہ مجھے واقعی سمجھا جا رہا ہے، مجھے واقعی سنا جا رہا ہے۔ لیکن ہم بات کر رہے تھے کہ ایمپتھی اور اکاؤنٹیبلٹی کا بیلنس، اگر ہمارے اندر صرف ایمپتھی ہوگی تو ہم پیشنٹ کو اپنے ساتھ کمفرٹیبل تو کر لیں گے اور وہ ہمارے ساتھ کمفرٹیبل ہو جائے گا، بات چیت کرے گا، ہم اس کے درد کو سمجھ رہے ہوں گے۔ لیکن اگر صرف ہم ایمپتھی کو ہی استعمال کریں گے تو آگے اکاؤنٹیبلٹی کے نہیں ہو پائے گی۔ تو اس لیے ایمپتھی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے رزلٹس نہیں آ رہے صرف ایمپتھی کے ساتھ، ہمیں اکاؤنٹیبلٹی کو بھی ساتھ ساتھ اس کا بھی بیلنس برقرار رکھنا ہے اور پیشنٹ کو کہنا ہے کہ درد کو محسوس کرتے ہوئے واقعی کہ میں آپ کی سچویشن کو سمجھ رہا ہوں، جو آپ ایک سٹریس سے گزر رہے ہیں میں اس کو سمجھ رہا ہوں، لیکن ہمیں جو ہے ان چیزوں کو جو ہم نے پیرامیٹر سیٹ کیے ہیں، جو ہم نے مل کر کمٹمنٹس بنائی ہیں، ہم نے ان کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے، ہم نے اپنے گولز کے اوپر بھی کام کرنا ہے۔ میں آپ کے درد کو سمجھ رہا ہوں کہ آپ کے لیے یہ کرنا مشکل ہو رہا ہے، آپ کے لیے کریونگز جو ہیں وہ آپ کے لیے واقعی تکلیف دہ ہیں، آپ کو ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ آپ جب ٹریگرز جو آپ کے ریلیپس کے ٹریگرز ہیں جب آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے، میں اس چیز کو سمجھتا ہوں، لیکن جو ہمارا گول ہے، ہم نے اس کے لیے جو ہم نے لیڈ میئرز بنائے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی ہم نے ایکشن لینا ہے اور ان کو بھی مینٹین رکھنا ہے۔ بالکل۔ تو اس کے اندر میرا خیال ہے کہ وہ ایک جو کمیونیکیشن سٹائل ہے، اسرٹیو کمیونیکیشن سٹائل، بالکل وہ بہت کارآمد ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ آپ اپنا جو لہجہ ہے وہ برقرار رکھتے ہیں، آپ اپنی احترام، عزت، اس کے جو پوائنٹس ہیں ان میں بالکل بھی رد و بدل نہیں کرتے، مطلب کہ چاہے پیشنٹ ریلیپس کی طرف ہے، چاہے پیشنٹ ریکوری کی طرف ہے، آپ ان کی رسپیکٹ اور ریگارڈ وہ مائنس آؤٹ نہیں کرتے، نہ اس کو زیادہ کرتے ہیں نہ اس کو کم کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو یوزلی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے جب بھی عزت احترام کی بات کی جا رہی ہوتی ہے، عزت احترام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب پیشنٹ کی ساری باتیں مانی جائیں گی، عزت احترام کا مطلب ہے کہ ان کی رائٹ جو مدد ہے وہ دی جائے گی، اگر رائٹ مدد میں ان کو نہ کہنے کی ضرورت ہے تو نہ ہی کہی جائے گی، لیکن وہ اس لحاظ سے ہوگی کہ ان کی تکلیف کو سمجھتے ہوئے ان کو نہ کی جائے، مطلب کہ پیشنٹ کو یہ پتہ لگے کہ یہ سمجھ رہے ہیں میری بیماری کو، یہ میری بہتری کے لیے نہ مجھے کہہ رہے ہیں۔ تو اس کو کنوے کرنا ایک کمیونیکیشن کے تھرو، ایک لہجے کے تھرو، ایک جو مختلف الفاظ کے چناؤ کے تھرو، وہ بہت کارآمد ہوتا ہے، وہ بہت امپورٹنٹ بھی ہوتا ہے۔ تو ایون کہ اگر ہم 4 ڈسپلنس کی بات کریں ایگزیکیوشن کی، 4 ڈسپلنس آف ایگزیکیوشن جب ہم بات کرتے ہیں تو جو چوتھا پوائنٹ ہے، چوتھا جو ڈسپلن ہے جس کو آج کے دن ہم ڈسکس کر رہے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کا، وہ ایک طرح سے بریکنگ پوائنٹ بن جاتا ہے، مطلب کہ یا اگر کوئی فیملی چوتھے پوائنٹ کو کر پائے گی تو وہ اپنے پیشنٹ کو ریکوری کے اندر رکھ پائے گی، اگر وہ مائنس آؤٹ ہونا شروع ہو جائے گا تو آہستہ آہستہ پیشنٹ کی ریکوری بھی مائنس آؤٹ ہوگی اور ریلیپس کی طرف جانا شروع ہو جائے گی۔ مطلب کہ جو پہلے 3 ڈسپلنس ہیں دے آر اباؤٹ پلاننگ، دے آر اباؤٹ ڈوئنگ، لیکن جو چوتھا پارٹ ہے وہ ہے کہ وہ والا جو ڈوئنگ والا پارٹ ہے وہ کنٹینیوڈ رہے، جو ایک ریکوری کے لیے ایک میجر موسٹ امپورٹنٹ پارٹ بن جاتا ہے کہ اگر وہ جاری نہیں رہے گا تو پھر ریلیپس واپس آ جائے گا، ریکوری وہیں پہ رک جائے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر پیشنٹ کی فیملیز اس جو اکاؤنٹیبلٹی والا اسٹیپ ہے اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ سیکھیں کہ کس طرح کرنا ہے، کن الفاظ میں کرنا ہے، کن لہجوں میں کرنا ہے، تو ان کے لیے یہ اپنے پیشنٹ کو ریکوری میں رکھنا بہت آسان بننا شروع ہو جائے گا۔ بالکل، اور ایک چیز جو ایک اور اہم امپورٹنٹ چیز ہے جو پیشنٹس کی فیملیز کو بچاتی ہے پیشنٹ کی ریزنٹمنٹ سے یا اس کو ڈیل کرنے میں ہیلپ کرتی ہے، وہ ہے کہ وہ جو اسمال ونز ہوتی ہیں پیشنٹ کی ان کو ہائی لائٹ کریں۔ بالکل، مثال کے طور پر اگر مریض جو ہے وہ 1 ویک سے نیکسٹ ویک کے بعد فالو اپ پہ آتا ہے اور وہ ایبسٹیننٹ رہا ہے اس دوران، تو تھراپسٹ اس پیشنٹ کو جو ہے نا وہ اپریشیٹ کرے، فیملی اپریشیٹ کرے کہ آپ نے 1 ہفتہ جو ہے وہ ایبسٹیننس میں گزارا ہے، جو کہ ایک بہت ہی اچھا کام ہے، آپ نے ایک بہت پروگریس کی ہے۔ اسی طرح اگر پیشنٹ جو ہے پیشنٹ کا ریلیپس ہو جاتا ہے مثال کے طور پر، اور وہ خود سے چوز کرتا ہے کہ اس نے دوبارہ ٹریٹمنٹ کے اندر آتا ہے، خود سے آ کے بتاتا ہے کہ میرا ریلیپس ہو گیا، مجھے ہیلپ چاہیے، تو اس کے اوپر پیشنٹ کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی پروگریس ہوتی ہے اور پیشنٹ کو یہ کمیونیکیٹ کرنا چاہیے آپ کو کہ یہ ایک پروگریس ہے، یہ کوئی آپ پیچھے کی طرف نہیں گئے، کوئی ریگریشن نہیں ہوئی، بلکہ یہ پروگریس ہے۔
اس سے پیشنٹ کے اندر جو ہے وہ ڈیفینسونیس کم ہوتی ہے. اور سائیکالوجی کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جن بیہیویئرس کو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں, جن بیہیویئرس کو آپ ری انفورس کرتے ہیں وہ بڑھتے ہیں, اور جن بیہیویئرس کو آپ نیگیٹیولی ری انفورس کرتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں. تو جب آپ پیشنٹ کو اس طرف لے کے آتے ہیں, اس کی ایبسٹیننس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اس کا ٹریٹمنٹ کے اندر آنے کو اپریشیٹ کرتے ہیں, تو جو ہمارا مائنڈ ہے وہ ان چیزوں کو, ان بیہیویئرس کو بڑھاتا ہے, اور پیشنٹ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کمپلائنٹ ہو جاتا ہے اور اپنی بیماری کے اندر زیادہ, بیماری کے ٹریٹمنٹ کے اندر زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے پیشنٹ جو ہے وہ سمجھنے لگتا ہے کہ مجھے سنا جا رہا ہے, میرے درد کو محسوس کیا جا رہا ہے, مجھے جج نہیں کیا جا رہا, مجھے کنٹرول نہیں کیا جا رہا, اور مریض جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ٹریٹمنٹ کے اندر آنے لگ جاتا ہے, اور جس کے فیملی کو بھی ہیلپ ملتی ہے, پیشنٹ کو بھی ہیلپ ملتی ہے, اور سب کا مورائل جو ہے وہ ہائی ہوتا ہے, اور پیشنٹ ریکوری کے اندر رہتا ہے. بالکل. اس طرح یہ 4 ڈسپلنس کو فالو کرتے ہوئے ہم نے جو انیشلی ارادہ کیا تھا, جس موٹیویشن کے ساتھ ایک پیشنٹ کی ریکوری کے اندر قدم بڑھاتے ہیں, تو اگر ان 4 ڈسپلنس کو فالو کیا جا رہا ہوگا, اور اکاؤنٹیبلٹی والا اسٹیپ بھی رائٹفلی, یہ اس پہ بہت زیادہ فوکس ہے کہ ایک اسٹیپ ہوتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کسی سے پوچھ لینا کہ ہاں بھائی بتاؤ تم نے کیوں نہیں یہ صبح کے وقت جو تم 8 بجے اب تم نے پلان کیا تھا اٹھنے کا, تو 8 بجے کیوں نہیں اٹھے, 9 بجے کیوں اٹھے ہو. یہ ایک مطلب کہ ایک لہجہ بھی اور الفاظ کا چناؤ بھی اس طرح کا ہے کہ وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کیوں اس طرح ہوا, ان کی ہیلپ نہیں کی جا رہی. اگر ہم ان سے پوچھ سکیں, مطلب اسی جو سینیریو ہے اس کو اس طرح ریفریز کریں کہ ہاں آپ مجھے بتائیں کہ آج کے دن آپ نے جو انیشلی ارادہ کیا تھا کہ 8 بجے اٹھیں گے اور 8 بجے اٹھ کے کوئی کھانا کھائیں گے, کوئی واک پہ جائیں گے, لیکن آج کے دن میں نے دیکھا ہے کہ آپ 9 بجے اٹھے ہیں, تو ایسا کوئی مسئلہ ہوا تھا کہ رات کے وقت نیند آپ کو ٹھیک نہیں آئی. مطلب کہ آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ریزن بنی یہ لیپس کی, تاکہ وہ نیکسٹ ٹائم اگر وہ دوبارہ سے لیپس ہو رہا ہو تو پہلے سے ہی ان کو پتہ ہو کہ کیسے میں نے اس کو درست کرنا ہے, کیسے میں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو چھوٹی چھوٹی جو ونز ہوتی ہیں ان کو سیلیبریٹ کر کے ہم ان ونز کی طرف پیشنٹ کو لے کے جا سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی جو ڈیفیٹس ہوتی ہیں ان کو رائٹفلی گائیڈ کر کے ہم ان ڈیفیٹ سے نکل سکتے ہیں, ان لاسز سے نکل سکتے ہیں. تو آج کا جو شو تھا وہ بھی اسی کے متعلق تھا کہ اکاؤنٹیبلٹی ایک میجر اسپیکٹ ہے کسی بھی ایگزیکیوشن گیپ کو ختم کرنے کا. کوئی بھی ارادہ اگر انیشلی کیا جا رہا ہے لیکن وہ آہستہ آہستہ فزل آؤٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے, تو اس فزل آؤٹ فینومینا کو ختم کرنے کے لیے یہ اکاؤنٹیبلٹی ایک مسٹ اسٹیپ بن جاتا ہے. اس کو رائٹفلی کرنے کا بھی طریقہ آج کے دن ہم نے سیکھا کہ صحیح ورڈز, صحیح رسپیکٹ, ریگارڈ, ایمپتھی, اور جو اس کی کہہ لیں بیلنس ہے ود اکاؤنٹیبلٹی, اس کو برقرار رکھتے ہوئے ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے, اور تاکہ یہ ایگزیکیوشن گیپ سے ہم نکل سکیں. تو آج کے دن کوئی بھی سوال رہا ہو کسی کا, کوئی بھی ان پٹ ہو جو ہم تک پہنچانا چاہتا ہو, تو 24/7 ہمارا واٹس ایپ نمبر موجود ہوتا ہے جس پہ آپ میسج کر سکتے ہیں, کال کر سکتے ہیں, اپنی انفارمیشن لے سکتے ہیں, اپنا سوال دے سکتے ہیں. اسی طرح یوٹیوب پہ, فیس بک پہ کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی ان پٹ اور اپنا سوال دے سکتے ہیں, جس کو ہم اپنے شو کا پارٹ بنانے کی طرف جاتے ہیں. امید ہے کہ آج کے دن سب کو ہمارا شو اچھا لگا ہوگا, اس میں سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی, دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک خیال رکھیں. اللہ حافظ.